हेलो एवरीवन, मैं हूं आफरीन हुसैन और आज हम आवाज़ द वॉइस के ज़रिए डॉक्टर अब्दुल क़ादिर से बात करने जा रहे हैं, जो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर और चेयरमैन हैं। आदाब क़ादिर साहब। जी, वालेकुम सलाम तुल्लाहि वबरकातुहू। जी। सर, हमने कोरोना के टाइम पे बहुत बार सुना है आईसीयू वगैरह, पर आपका आईसीयू जो है वो यूनिक है, तो हमें इसके बारे में कुछ बताइए। ये है AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके ज़रिए कमज़ोर स्टूडेंट को उनके बेसिक को इम्प्रूव किया जाता है, और बेसिक में ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को इम्प्रूव किया जाता है। ये हमारे पास तकरीबन 15 साल से शाहीन में एक अलग से डिपार्टमेंट है AICU। इसकी ज़रूरत पड़ी हमको जब हम ट्यूशन बैन कर दिए थे। हमारे स्टूडेंट्स ट्यूशन जाते थे, बड़े शौक़ से कॉलेज में स्कूल में एडमिशन लेते थे और ट्यूशन भी जाते थे, तो हमको बुरा लगता था कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ हमारी कोशिशों के बावजूद भी, हमारी बेहतरीन टीचिंग के बावजूद भी बाहर जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो इसको हम इंस्टीट्यूशन की और टीचर्स की इंसल्ट समझते थे, और हम एक दिन ट्यूशन को बैन कर दिए। और हमको एहसास हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, तो हम जी। एक्स्ट्रा क्लासेस, स्पेशल कोचिंग, रेमेडियल कोचिंग के नाम से कुछ करते रहे, और करते करते जी। एक डिपार्टमेंट बनाने में कामयाब हो गए, और वो डिपार्टमेंट का नाम रखे AICU। यानी हमारे जनरल वार्ड के स्टूडेंट, रेगुलर क्लासेस के स्टूडेंट, जहाँ पर वो वीकनेस महसूस करते हैं ख़ास तौर जी। पर मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस में, तो उनको जी। AICU में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पे 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन एक्स्ट्रा जी। केयर किया जाता है। यानी एक टीचर्स के पास वहाँ पर सिर्फ 6 स्टूडेंट्स होते हैं, और अच्छा। जिनको जहाँ तक आता है वहाँ से लेके जाते हैं, और उनकी लैंग्वेजेस मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करके वापस रेगुलर क्लास में यानी जनरल वार्ड में भेज देते हैं। वहाँ पर वो फिर से समझने लगता है। जी सर। सर, आपको इसका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है एआईसीयू का? देखिए, AICU के नतीजे में हम शाहीन में और शाहीन के साथ-साथ बीदर में ट्यूशन को इरेडिकेट करने में कामयाबी हुई। ट्यूशन दरअसल एक कमज़ोरी है, बीमारी है, जी। जी। जो पूरे मुल्क से इसको ख़त्म करना चाहिए। इट इज़ ए वीकनेस। जी। इंस्टीट्यूशन की जी। ज़िम्मेदारी है स्टूडेंट्स की तमाम तर तालीमी ज़रूरत को पूरा करे। ट्यूशन के नाम पर बच्चे जाना ये सही नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन इसका ख़्याल रखे, और हर बड़ा इंस्टीट्यूशन एक का अपना खुद का एक AICU होना चाहिए, और ये जी। AICU का करिश्मा है। माशाल्लाह आज हम पूरे हिंदुस्तान के ड्रॉप आउट्स को की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। ऐसे जी। तकरीबन 12 AICU हमारे मुल्क भर में चल रहे हैं, जहाँ पर ड्रॉप आउट्स और मदरसा पास आउट वो बेनिफिट ले रहे हैं, और ये एक हमारी बड़ी ताकत है। हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ स्टूडेंट्स का एडमिशन लेते हैं। हम सिर्फ ब्रिलियंट स्टूडेंट को नहीं, बल्कि सबसे कमज़ोर स्टूडेंट को भी बखुशी लेते हैं, और उसको AICU की में उनके मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस इंप्रूव करके क्लासेस में बैठने और समझने के काबिल बनाकर भेज रहे हैं, जिसके ज़रिए ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बने हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर बने हैं, और वो AICU के ज़रिए बने हैं। और AICU हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है, और ये इसके ज़रिए मुल्क भर में ड्रॉप आउट को कम करने में मदद मिलेगी। सर, जैसा आप कह रहे थे कि आपको ट्यूशन्स इरेडिकेट करना है, तो क्या यही मकसद था एआईसीयू शुरू करने का? क्या इसके पीछे कोई और मकसद भी था? देखिए, हमारा असल टारगेट जो बेसिक रहा हमारे इंस्टीट्यूशन के बिल्कुल बिगिनिंग ही से, कि वो ये कि स्टूडेंट्स की तमाम तर तालीमी ज़रूरत, एजुकेशनल जी। रिक्वायरमेंट, नीड, वो शाहीन पूरा करेगा, हमारा इंस्टीट्यूशन पूरा करेगा। चाहे कोई भी एजुकेशनल नीड हो, रिलीजियस एजुकेशनल नीड है, जैसे कि नाज़रा कुरान है, जो भी एजुकेशनल नीड है वो शाहीन पूरा करेगा। और जब लग रहे स्टूडेंट्स ट्यूशन जा रहे थे, तो वो हमको बुरा लगा, और हम हमारे टारगेट को पूरा करने के लिए, वो ये कि तमाम तर तालीमी ज़रूरत हम पूरा करेंगे, उसके उस मकसद के हुसूल के लिए हम ट्यूशन बैन कर दिए। अच्छा सर। सर, इसमें ऐसा क्या एजुकेशन देते हैं आप? हमें वो बताइए।
جو آپ بتا رہے تھے ایجوکیشن ریکوائرمنٹس، کیا ایجوکیشن دیتے ہیں؟ دیکھیے ویری سمپل ہے. بچہ جو ہے سپوز ریگولر کلاس میں 7th میں ہے اور وہ پرفارم نہیں کر رہا، سمجھ نہیں رہا ہے، کلاسز میں سمجھ نہیں رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کی میتھمیٹکس ویک ہے اور لینگویجز ویک ہیں. تو اس کو کلاس میں چلاتے ہیں، اے آئی سی میں رکھتے ہیں اور بچے کو چیک کرتے ہیں کہ وہ کہاں تک آیا ہے، کہاں تک جانتا ہے. وہ چیک کر کے وہاں سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. وہاں سے آگے بڑھا کر ایک ٹیچر کے پاس صرف 6 اسٹوڈنٹس انڈیویجول کیئر کے ساتھ تقریباً روز 5 سے 6 گھنٹے ایک ٹیچر 6 اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں اور بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے، وہ پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں. پھر واپس کلاس روم میں جاتے ہیں تو ٹیچر جب پڑھا رہے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے، وہ لگتا ہے کہ وہ روز کچھ حاصل کر رہے ہیں، وہ اچیو کر رہے ہیں، تو ان کا انٹرسٹ برقرار رہتا ہے اور وہ ڈراپ آؤٹ ہونے سے بچ جاتے ہیں. رائٹ سر. سر، شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن جو ہے بیدر سے شروع ہو کر آج آلموسٹ آل اوور کرناٹکا ہے، تو آپ اس کا ایکسپینشن کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھا؟ آپ بتائیے پلیز ہمیں. دیکھیے شاہین ایک کلچر کا نام ہے. شاہین صرف ایک انسٹیٹیوشن نہیں، ایک کلچر ڈسپلین کا نام ہے. اور الحمدللہ یہاں پر ہم بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے سے زیادہ وہ سب کچھ بنانا چاہتے ہیں جس کی ضرورت ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے. ڈاکٹر بننا ہر اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری نہیں ہے. صرف ڈاکٹر ہی خوشحال زندگی گزارتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. صرف آئی ایس آئی پی ایس آفیسر ہی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یعنی ڈاکٹر انجینئر بننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے. خوشحال زندگی گزارنے کے لیے، خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ہمارا ماننا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ شکر گزار بنے، اللہ کا شکر گزار بنے، ماں باپ کے امیدوں کا خیال رکھنے والا بنے، فرما بردار بنے، دوسروں سے ہمدردی کرنے والا بنے اور یہ بھید بھاؤ ختم کرنے والا بنے اور سمپل سٹی اس میں آ جائے اور ہارڈ ورکر بنے، ڈسپلین بنے. یہ سب کے لیے ضروری ہے. تو اس پر ہم توجہ دیتے ہیں. اور شاہین جیسا کہ ٹیوشن فری ہے، موبائل فون فری ہے، آٹو موبائل یعنی بائک کے ذریعے بچے نہیں آ سکتے، اور کوئی ایجوکیشن فری ہے. یعنی ایک کلچر ہے یہاں پہ، نہیں بہت ہی پیارا سا کلچر ہے جو بچے یہاں پر لائف اسٹائل سیکھتے ہیں. صرف ڈاکٹر جی نہیں بنتے، جینے کا سلیقہ سیکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کس طرح سے بیہیویئر کیا جائے، ایڈجسٹیبلٹی اڈاپٹیبلٹی ان میں آتی ہے. ایک کلچر، ایک ڈسپلن بنا ہے اور ہم اس کلچر اور ڈسپلن کو ملک بھر میں پھیلانا چاہتے ہیں. اس کے لیے جی ہمارے فرنچائزیز برانچز اب انڈیا بھر میں تقریباً مور دین 40 برانچز ہمارے کام کر رہے ہیں اور ہم اس جی کلچر کو، اس ڈسپلن کو ملک بھر میں پھیلانا چاہتے ہیں. جی. سر، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے. شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کیسے شروع ہوا، اس کی شروعات کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں، اور ہمیں بتائیے کہ آپ فائنینشلی شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کو کیسے سسٹین کر رہے ہیں. ہاں دیکھیے شاہین دراصل شروع ہونے کی ایک وجہ گھر کے اپنے ایک حادثے سے ہوئی. میرے ایک چھوٹے بھائی ڈراپ آؤٹ ہو گئے. میری ہزار کوششوں کے باوجود بھی ان کو ہم حیدرآباد کے ایک ریسیڈنشیل اسکول میں بڑی محنتوں کے بعد ایڈمیشن کرائے تھے اور وہ وہاں سے واپس آ گئے اور وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور جب احساس ہوا کہ بھائی ڈراپ آؤٹ ہو گئے تو خیال آیا کہ ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، تو اس بچے کا یہ حال ہے. تو اس لمحہ جی مجھے خیال آیا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، خرچ نہیں کر سکتے، زیادہ وقت نہیں دے سکتے، تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیوں نہ سب کے لیے ایک حل نکالا جائے. تو یہ 1989 میں یہ حادثہ ہوا اگست میں، اور 1 دسمبر 1989 کو صرف 17 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں LKG شاہین کنڈر گارٹن کے نام سے شروع کیے تھے ایک ٹیچر اور 17 اسٹوڈنٹس، جو آج بڑھتے بڑھتے 20,000 اسٹوڈنٹس کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا اور جی مور دین 1,500 ہمارا ٹوٹل اسٹاف کام کر رہا ہے. دراصل میں اس وقت ایک مروبنی کارپوریشن نام کی ایک کمپنی ہے جاپان کی، جس کے انڈر میں بیدر کولار انڈسٹریل اسٹیٹ میں شیریکلچر کا ایک کولڈ اسٹوریج بن رہا تھا. وہاں پہ میں جاب کر رہا تھا، سائٹ انجینئر تھا.
اور گھر کا یہ حادثہ ہوا تو میں یہ جاب وغیرہ چھوڑ کر ٹوٹل فوکس اسکول پہ دینا شروع کیا. نے بالکل نہایت ہی بے بسی کے عالم میں بغیر کسی بجٹ کے بغیر کسی پلان کے صرف ایک خیال، ایک خواہش، ایک جذبہ تھا جو کام میں آ گیا. فائنینشلی بڑے مسائل رہے، لیکن آج جو ہے ہم جو بھی کلیکشن اسٹوڈنٹ سے کرتے ہیں اس میں 20% غریب بچوں کے لیے بھی موقع رکھے ہیں، ان کو فری بھی کوچنگ دیتے ہیں، اور فی کلیکشن کے ذریعے ہی ہمارا ایکسپینشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دیگر ذرائع نہیں ہیں. الحمدللہ آج ملک بھر سے بچے یہاں پر آ رہے ہیں. خاص طور پر یہاں کی شاہین کی خوبی یہ ہے کہ غریب امیر ہندو مسلم سب ایک ساتھ رہتے ہیں، اور بیدر میں ایک بھائی چارگی کے ماحول کو آگے بڑھانے میں شاہین کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور شاید اسی وجہ سے گورنمنٹ آف کرناٹکا کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ راجوتسو ایوارڈ شاہین انسٹیٹیوشن کو ملا. اور اسی طرح یہ 30 سالہ تعلیمی خدمات پر گلبرگہ یونیورسٹی سے آنرری ڈاکٹریٹ مجھے دی گئی، اور اس سے یقیناً ہمت بڑھی اور مزید خدمت کرنے کی خواہش بڑھ رہی ہے، اور ہم جو ہے اس کو ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں. اچھا سر. سر آؤٹ آف کرناٹکا بھی آپ ایکسپینشن کرنے کی سوچ رہے ہیں کیا سر؟ نہیں، آلریڈی ہمارے پورے انڈیا بھر میں برانچز ہیں. اچھا خاص طور پہ مہاراشٹر میں بڑا ریکوائرمنٹ ہے. مہاراشٹر میں شاہین کے پیٹرن کو، شاہین کے کلچر کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. ناندیڑ، اورنگ آباد، بیڑ، مالیگاؤں، بامبے وغیرہ. بامبے میں اس سال ہم 2-3 برانچز شروع کرنا چاہتے ہیں. حیدرآباد میں ہمارے 5 برانچز حیدرآباد سٹی میں ہیں. پٹنہ، دلی، لکھنؤ اور بھوپال میں برانچز ہیں. اس کے علاوہ اے آئی سی یو اور حفظ القرآن پلس جو ہمارا خصوصی پروگرام ہے، یونیک پروگرام ہے، اس کے لیے بھی ہم کوششیں کر رہے ہیں. حفظ القرآن پلس یعنی حافظ بچے جو مدرسہ پاس آؤٹ ہیں ان کو ہم لے کر ہمارے اے آئی سی یو میں ان کی بیسک کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر ریگولر کلاسز میں ان کو ڈالتے ہیں. اور وہ حافظ بچے جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گئے تھے، صرف حافظ تھے، 12 15 18 20 سال کے ہیں، جو ریگولر اسکول کی تعلیم سے بالکل ہی دور تھے، ان کو ہم ریگولر ایجوکیشن سے، ماڈرن ایجوکیشن سے جوڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اس کے بھی تقریباً 10 برانچز انڈیا بھر میں کام کر رہے ہیں، اور مزید اس کے برانچز کی شدید ضرورت ہے. علماء اکرام اس سے بہت ہی متفق ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ اس نظریے کو، خیال کو عالم کے کونے میں پھیلا دو. یہ حفاظ بدلیں گے تو یقیناً دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے، ہم امید کر رہے ہیں. سر ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، ہمارے دیش کی ترقی کے لیے، اسپیشلی جو مسلم کمیونٹی ہے ان کی آگے بڑھنے کے لیے جو ہے ایجوکیشن ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے سر؟ دیکھیے، جس مذہب کا آغاز اقرا سے ہوا ہے، ان لوگوں کو اس کی اہمیت دکھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، پوری دنیا مانتی ہے، ہر کوئی مانتا ہے کہ کم وقت میں، کم خرچ میں، کم محنت میں اگر تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو وہ ایجوکیشن کے ذریعے لائی جا سکتی ہے. اور ادارے ایک ایک علاقے کی فضا کو بدل سکتے ہیں. ایک ادارہ ایک علاقے کی حالات کو بدل سکتا ہے، تاریخ گواہ ہے. اور آج الحمدللہ بیدر شہر اور اس کے اطراف کے علاقے میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے بچوں کی ہمت بڑھی اور کس طرح سے غریب بچے تعلیم سے جڑنا شروع ہوئے. لوگ تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں حیران ہوں، غریب بچے، گاؤں کے بچے، دیہات کے بچے، مزدوروں کے بچے جو ہے آج ایڈمیشن لینے کے لیے بے چین ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے بے چین ہیں. اور بیٹیاں ہماری جو ہے ماشاءاللہ عزت کی زندگی گزارنا ہے تو ہائیلی کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے. یہ آج ہماری بیٹیوں کو احساس ہو گیا ہے، اور وہ محنت کر رہے ہیں، اور ہم ایک ڈفرنس، ایک چینج یہاں پہ محسوس کر رہے ہیں. یقیناً بڑی تبدیلی کم وقت میں آ سکتی ہے تو وہ ایجوکیشن کے ذریعے آ سکتی ہے. سر آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہماری یوتھ کو اور اسپیشلی جو مسلم کمیونٹی ہے ان کے لیے؟ دیکھیے،
میرا یہی مشورہ ہے، میسیج ہے کہ جو ہے ہم تعلیم کو اپنی ترجیحات میں، پریفرنسز میں سب سے آگے رکھیں. سب سے پہلے تعلیم پہ توجہ دیں. گھر کی آرائش، پراپرٹی یا فضول خرچیاں، خاص طور پر میں بار بار یہ بات کو کہتے آیا ہوں، کافی ہم کوشش کر رہے ہیں سنجیدگی سے کہ جو ہے شادیوں میں خرچ، وہ قوم کیوں کر کے ترقی کر سکتی ہے جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ شادیوں پہ خرچ کر دیتی ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتی. جبکہ حدیث ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، لیکن ہم جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں. بدترین نکاح وہ ہے، میرے مطابق بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہو. تو شادیوں پہ فضول خرچی، پراپرٹی بنانے میں کے لیے اجلت کرنے کے بجائے اولاد کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں. اور وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی نسل کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیتی ہیں. اور وہی نسلیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں. اور انسٹیٹیوشن تہذیب کو باقی رکھنے میں، تہذیب کو فروغ دینے میں ایک بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، کوئی دھیان دینے کو تیار نہیں ہے. نانا دادا نصیحت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ بیٹا یہ کپڑے جو ہے یہ جو کپڑے جو پھاڑ کر پہنے جا رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں. عجیب بات ہے، پینٹ پھاڑ کر لوگ گھوم رہے ہیں، بچے نوجوان گھوم رہے ہیں اور نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں. جبکہ جو ہے پھٹے ہوئے کپڑے کو سی کر پہننا سنت ہے، ہمارے نوجوان اس کو پھاڑ کر پہن رہے ہیں، یعنی سنت کے ساتھ بالکل بغاوت کر رہے ہیں. عجیب و غریب ہیئر اسٹائل لیے ہوئے ہیں، اور ہماری بیٹیوں کو نانا دادا یہ بھی نصیحت کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں کہ بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہوتے ہیں، چپکانے کے لیے نہیں ہوتے. یہ اس طرف توجہ دینا ضروری ہے. میں یہی میسیج دوں گا کہ نسل کی حفاظت کیجیے، اور یہ نسل ہی اصل ہے. ساتھی صاحب، تہذیب کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فریضہ ہونا چاہیے. جی سر، شکریہ سر، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور ہمیں یہ سب بتانے کے لیے. بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.